मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साला देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शौहर के फौत होने के कुछ ही दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो अपने देवर को साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के फौत होने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि देखूँ तो सही कि देवर का रद्द-ए-अमल क्या होता है। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो गहरी नींद में था, लेकिन हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे देवर का 7 इंच 2 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरे घर में मेरी सास ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे शौहर का इस दुनिया में छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। जैद की उम्र सिर्फ 12 साल ही थी। वो मुझसे छोटा था। ज़िंदगी में मैंने कभी से छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चे की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई अम्मा मिल गई है। लेकिन मेरी अम्मा मुझे यही समझाती रही थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा महरम नहीं, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजम होगा। इसीलिए तुम अभी से आदत डाल लो कि वो तुम्हारे कमरे में बिला रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपनी हदूद की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो जैद के बारे में बहुत बुरा सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन आज मैं जब बेसहारा हुई थी, मेरा शौहर इस दुनिया से ही चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साला भाई के सहारे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा देवर जैद भी अभी घर तक नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमिन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे गैर महफूज सा महसूस होगा। मुझे रह रह कर अम्मा की बातें याद आ रही थी। लेकिन इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से जैद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और जैद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा। नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। चावल तेल वाले लगते थे। उसने एक पैकेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। जैद की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी अम्मा की बातें मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी। भाभी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाइएगा। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मटक रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं, दूसरा कमरा तो छत के करीब ही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के साथ नहीं होना चाहिए, और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फौत की हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि जैद इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर फ़िलहाल जो बात उसने की थी मुझे ठीक ही लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। जैद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा कहीं और आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं।
تو کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے حواس اڑا کر رکھ دیے تھے۔ ویسے تو بظاہر وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، مگر اماں والی بات صحیح تھی کہ جو کچھ وہ فی الحال کر رہا تھا وہ ایک بڑا اور ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ زید کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ میں تو اسے کئی جگہوں پر کئی تالوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ زید کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اس سے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند بہت آ رہی تھی، حالانکہ 2 دن سے مجھے نیند زیادہ نہیں آئی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے زید کے لائے ہوئے چاول کھا کر میری آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں چاول کھانے سے مجھے نیند تو نہ آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہ ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ 2 دن سے مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج چاول کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسی بند ہوئیں جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، کہیں زید کے لائے ہوئے چاولوں کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی۔ لیکن آخر زید ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی میں باہر آئی تو سامنے زید کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابی آپ سو گئی تھی، آپ کو بہت اچھی نیند آئی، اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تو میں نے اسے پکے لہجے میں یہی کہا کہ ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی تھی۔ تو کیوں نہ آتی بھابی، میں نے آپ کو چاولوں میں سونے والی گولیاں ملائی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ان کو کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دیا کرو، وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں نے حیران ہو گئی کہ زید اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ زید تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں بھابی، میں آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لے چائے پیئے۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ تم نے اس میں بھی تو کچھ ملایا تو نہیں؟ اللہ کی قسم نہیں بھابی، وہ تو میں آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھی۔ کہتی ہیں تو یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس پیالی سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر کے بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں زید کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی میں اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے خود سے کیا کہے گا، کیونکہ جو میں اس کے کمرے میں دیکھ آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول لیا۔ بھابی، میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا مخلص اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سے پیسے دے گا۔ ہم ان پیسوں سے گھر خرید لیں گے۔ اس کرائے کے گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ زید کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا زید، تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں؟ بھابی، میں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، نیا گھر ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور نہ کرائے کے گھروں میں تو انسان صرف ذلیل اور رسوا ہی ہوتا ہے۔ زید کی بات تو ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے پر کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئیں تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے بآسانی دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں یا اپنے مائکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ زید تو ابھی چھوٹا بچہ تھا، جس کی اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے سے آخر اتنے تولے کا زیور نکالا کیسے، جبکہ تالے ٹوٹے بھی نہیں، جبکہ اس کے زیور کے بارے میں زید کو بتایا بھی نہیں تھا۔
مجھے اب زید کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ جو کرتا آخر میں اس کی ایسی وضاحت دیتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر لینا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، گھر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوہ ہو چکی ہو اب تمہیں گھر آنا ہوگا۔ مگر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دے پائیں گے۔ زندگی بھر انسان ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتا۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہ زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب میں زید کے سہارے پر ہی چل پڑی تھی۔ میں نے کہا، زید، تم جہاں چاہو زیور بیچ دو، میں اپنے مائکے والوں کو ان کے رویوں سے محسوس ہو گئی ہوں۔ زید نے انہی انکل کو وہ زیور جا کر دیے، اور 2 ہی دن کے بعد ہمیں ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور کاغذات انہوں نے زید کے حوالے کر دیے۔ میں نے سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی یہ گھر ہمیں کیسے مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، وقت لگتا ہے۔ مگر زید میں جب کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تھا تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی، کہنے لگا، بھابھی، ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج زید کی آنکھیں تو عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی سی تھی، جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی۔ میں نے گھر میں سارا سامان بھر دیا۔ اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر زید یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ پتہ نہیں اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ویسے بھی ہمارا سامان مختصر ہی تھا، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت تو تھی نہیں جسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں زید کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا مندہ کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی وفات سے پہلے بنایا کرتی تھی۔ اس کے ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ زید کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت گھر ہونا تھا جبکہ 10 بج رہے تھے رات کے۔ بھائی کی وفات سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ہاں، ہم لوگ جب باہر آئس کریم کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور ہوتا تھا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی، کہاں رہ گئے تھے تم؟ زید، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اب اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ باہر جانا پڑتا ہے، تمہیں دوستوں کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی۔ مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا، اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا۔ بھابھی، بس کر دیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 40 سالہ مرد جتنا غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا، کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں؟ کہاں گیا تمہارا وہ ماں والا راگ؟
تم مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ یہ بات، اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی؟ میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا، مجھے ٹکتی باندھی دیکھ کر مجھے اب اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا اول اور زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زید ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا، اگرچہ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی زید کے بارے میں میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا، اس کو ماں نہیں، ابا نہیں، تو اب تم ہی سے اس کا سب کچھ ہو۔ زید کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد زید سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ اگر کسی کو میرے ساتھ رہنا ہو تو میں اپنے مائکے سے کسی کو بلا لوں گی، پر زید نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے ضرور نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن زید اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا اگر وہ اپنی بھابھی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے۔ مگر میری خاموشی اب غصے میں بدل چکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے زید کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے کمرہ خالی تھا، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ زید کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب زید مجھے گھر میں قید کر کے گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ اتنا سا ہے، عمر بھی 12 سال، اور حرکتیں دیکھو۔ میں یہی سوچ کر اپنے مائکے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر یاد آیا میں تو عدت میں ہوں اور یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی وفات کو مہینہ ہو چکا تھا۔ اس ایک مہینے میں زید کتنا بدل گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، یا اللہ، مجھے اولاد دے دیتا تو میں اس وقت زید کے سہارے نہ ہوتی، میں اپنی اولاد کے سہارے زندگی گزار لیتی۔ مگر اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جس شخص کی وجہ سے رشتہ تھا وہ تو مٹی میں جا سویا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ زید آئے تو میں اس سے صاف صاف بات کروں گی۔ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ رات کے تقریباً 6 بھی بج چکے تھے، یعنی ابھی رات شروع نہیں ہوئی تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں تو یہی سمجھی کہ باہر زید ہوگا، پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ یہ آدمی بہت عجیب غصے میں لگ رہے تھے، معزز تھے۔ ان کے چہروں پر داڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا جیسے اسلام کے ٹھیکیدار یہی ہوں۔ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہ بہت حیران کر دینے والی تھی، بلکہ مجھے دکھی کر دینے والی تھی۔ بی بی، تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ جی ہاں، میں اکیلی رہتی ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو، یہ اس کا دیور بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ابھی بھی گھر میں ہوگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں اس محلے کو کیا سمجھتے ہیں، محلے کو گندا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں یہاں سے بے گھر کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ دوسرا آدمی بولا، کیوں بھائی صاحب، ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے بی بی، تم نے کیا کیا یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ تم اپنے 12 سالہ دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے، اب تم بیوہ ہو گئی ہو۔ یا اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، یا رہنا ہے تو شرافت سے رہو۔ یہاں ہماری بھی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنے محلے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان آدمیوں پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں ان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر ہی گھر کے دروازے بند کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زید پر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، اپنا سامان میں باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ زید نے یہ ساری باتیں میرے بارے میں ایسے پھیلائی ہوں گی جیسے میں کوئی بہت گناہ گار عورت ہوں۔ سچ کہتے ہیں یہ دنیا اکیلی عورت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔